ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিস আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে वो कहते हैं कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया है, हदीस की हिफाजत का अल्लाह ताला ने जिम्मा नहीं लिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में दलील कुरान से है। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 9 अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही हैं, हम ही ने इस नसीहत को, इस जिक्र को, याद दहानी को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। यहां जिक्र से मुराद क्या है? कुरान करीम है। तो ये कहते हैं कि देखो यहां पे अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है और अल्लाह ताला ने हदीस की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया है। तो इसका मतलब हदीस गैर महफूज है। हमारा कहना यहां पर यह है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने हदीस की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया है या हदीस महफूज नहीं रहेगी, इस तरह से नहीं है। यहां पर कुरान की हिफाजत का जिक्र है, यहां नबी की हिफाजत का जिक्र है, हम नबी की हिफाजत करेंगे नहीं। दूसरी जगह अल्लाह ने जिक्र किया है वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। तो सिर्फ इस आयत से इस्तिदलाल करना कि हदीस महफूज नहीं ही रहेगी, ये जरूरी लाजमी नहीं आता है। दूसरी बात, कुरान की हिफाजत का लाजमी तकाजा ये है कि हदीस महफूज रहे। क्यों? क्योंकि कुरान को यहां पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ये नसीहत की किताब है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इसको याद रखिए जो मैं कह रहा हूं। हमने इस नसीहत को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। बिलाशुबा कुरान क़यामत तक क्या रहेगा? महफूज रहेगा, लफ्जन लफ्जन महफूज रहेगा। कुरान बिलमाना रिवायत नहीं हुआ है। कुरान कैसा रिवायत हुआ है? लफ्जन लफ्जन। कुरान में आसमान से जो अल्फाज नाजिल हुए उन्हीं अल्फाज के साथ उसको लिखा गया है, ये तो सही है। लेकिन हदीस का मामला ऐसा नहीं था। हदीस सहाबा सुनते थे और उस बात को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होती थी, बाद सहाबा एग्जैक्टली लफ्ज बलफ्ज लोगों तक पहुंचाते थे और बाद सहाबा उस बात को मुख्तसर तौर पर बयान करते थे, कोई तफसीली तौर पर बयान करता था, कोई उसमें अपनी तरफ से वजाहत की बात भी बयान करता था, उसका पस मंजर भी बयान करता था। इसीलिए एक रिवायत अलग अलग सहाबा जब बयान करते थे तो उनके अल्फाज में कमी ज्यादती होती थी, जिसको तहरीफ नहीं कहते हैं, तफसील और इख्तिसार कहते हैं। मसलन अभी एक आदमी यहां पर मशवरे से तय करके बाहर खड़ा किया जाए और कहा जाए बताइए आप लोगों में किसकी याददाश्त अच्छी है? 5 लोगों ने हाथ ऊपर किया, ठीक है, ये मेमोरी वाले लोग हैं। आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए और वो आदमी कागज और पेन लेके बैठा है, अभी है नहीं, मैं कह रहा हूं बतौर मिसाल, वो आपसे पूछेगा दर्स में क्या हुआ, दर्स में क्या कहा गया? आपकी याददाश्त अच्छी है ना? हाँ। क्या एग्जैक्टली सब के सब उसी लफ्ज को उसी तरह बयान करेंगे? नहीं। कोई आदमी 5 पॉइंट बयान कर पाएगा, कोई 3 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट, कोई 1 पॉइंट। कोई आदमी एक बात को एग्जैक्टली जो जुमला मैंने कहा है, जो सेंटेंस मैंने कहा एग्जैक्टली कोट करेगा और कोई वही बात कहेगा लेकिन अल्फाज कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बात वही समझ में आती है। तो इस एतबार से एक इंसान का कलाम एक इंसान सुन के जब नकल करता है और वो इंसान सच्चा और याददाश्त वाला होता है तो उस बात को तो नकल कर देता है,
لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی اسی لفظ سے بیان کرے. اور یہ عام انسانوں کی زندگی میں ہوتا ہے, اس سے کوئی پرابلم نہیں آتا ہے. آدمی کہتا ہے چچا صاحب نے آپ سے ایسا کہا ہے کرنے کے لیے, ایگزیکٹلی کوٹ کرتا ہے نہیں. آفس میں باس نے ایسا کہا ہے کہ کل تک یہ ہو جانا چاہیے, ایگزیکٹلی کوٹ کرتا ہے نہیں. کتنی دنیا بھر کی باتیں انسانوں میں ہوتی ہے, وہ بالمعنی نقل ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے, سمجھیے, وہ بالمعنی یعنی اس کا میننگ جو بات ہوتی ہے اس کا مغز جو ہے وہ نقل ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر آدمی ایگزیکٹلی لفظ بیان کرے, لیکن زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے. سب ایک دوسرے کو جھوٹا ہے جھوٹا ایسا بولتے ہیں, نہیں بولتے ہیں, بلکہ سب ایک دوسرے کو سچا مانتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آ کے کہے کیا آپ نے ایسا ایسا کہا تھا, آپ کہیں گے ہاں کہا تھا میں نے, چاہے وہ لفظ ایگزیکٹلی آپ کے کوٹ نہ کرے. کیونکہ اگر آپ کی بات میں جو بات سامنے آ رہی ہے اگر آپ نے وہی کہا ہے تو چاہے اس سے ایک لفظ کم زیادہ ہو جائے, وہ 4 سینٹنسز کو ایک سینٹنس میں کہے یا ایک کو 4 میں, تو آپ کو کوئی ٹینشن آتا ہے نہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں ہاں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے, میں نے ایسے ہی کہا تھا. ہے کہ نہیں, زندگی میں ایسے ہی چلتا ہے. تو قرآن کے الفاظ ہو بہو بعینی ہی محفوظ رہیں گے قیامت تک, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے. اور حدیث کا معاملہ ایسا تھا نہیں. لیکن قرآن کی حفاظت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قرآن کا فہم بھی محفوظ رہے. اب بتائیے, قرآن کریم جب نازل ہوا تو کیا وہ قرآن خوانی کے لیے نازل ہوا کہ بھائی سب کے سب امت کے اوپر ذمہ داری آئی کہ روزانہ عربی میں کیا کریں, صرف پڑھتے رہیں, کچھ سمجھے نہیں, اس لیے نازل ہوا قرآن؟ نہیں, کہ قرآن تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے عقیدہ اخذ کیا جائے, اس سے زندگی کے معاملات میں عبادات کے مسائل اخذ کیے جائیں, اس سے اخلاقی تعلیمات اخذ کی جائیں, اس سے شریعت کے معاملات اخذ کیے جائیں, اس سے قاضی فیصلہ کرے لوگوں کے اختلافات میں, جائیداد کے مسائل میں, نکاح کے مسائل میں, اور سزاؤں کے مسائل میں, اور کیا کچھ نہیں ہے. قرآن کی ان آیات کے سلسلے میں مقصود صرف تلاوت نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی اور آپ کو ان آیات کے بارے میں سمجھایا گیا کہ ان کا میننگ کیا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے نبی, اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے, کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی, اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو نبی کو اللہ نے قرآن کے سوا حکمت بھی سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اس قرآن کو سمجھایا, اس پر عمل کر کے دکھلایا, اور اپنے معاشرے میں اس احکام کی, قرآن کے ان احکام کی عملی تنفیذ کی, کیا وہ دلیل نہیں بنے گا وہ سب چھوڑ کے خالی آیات لینا ہے؟ تو قرآن کے ساتھ ساتھ ضروری ہے, لازم ہے کہ قرآن کے معنی کی بھی حفاظت ہو. تو قرآن کی حفاظت میں اپنے آپ قرآن کے مفہوم کی حفاظت آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ اگر قرآن اس لیے آتا کہ امتی سب کے سب صرف قرآن پڑھتے رہیں, نہ سمجھیں, صرف عربی کی تلاوت کریں سارے کے سارے, اس کو سمجھے نہیں, تب تو یہ بات کوئی مسئلہ نہیں تھا, بس قرآن محفوظ ہے پڑھتے رہو, جتنے الفاظ اس زمانے میں تھے آج بھی اتنے ہی ہیں, پڑھتے رہو. لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا ہے. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے. تو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نبی کی تشریح جب اس دور میں ضروری تھی تو قیامت تک ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جب ضروری ہے تو ایک قوم کو دے دے اللہ, دوسروں کو محروم کر دے اس سے. اب بتائیے قرآن کی حفاظت کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کا دین اس دور میں تھا, بعد میں باقی نہیں رہا, یہ مطلب نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو قرآن کی آیات کی حفاظت کا لازمی تقاضا ہے کہ قرآن کے معنی, قرآن کی تفسیر اور قرآن کی آیات کا عملی انطباق بھی, پریکٹیکل اپلیکیشن بھی محفوظ رہے, جو حدیث کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے اور محفوظ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کی آیات کے اندر تحریف کرنے سے لوگوں کو روک دیا گیا, قیامت تک کے نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے بعینی ہی اس کی حفاظت کی ہے, جو کا توں قرآن آج بھی باقی ہے. لیکن چونکہ حدیث زبان در زبان نقل ہوتی تھی, لوگوں نے اس میں ملایا, تو پھر اللہ نے ایسوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے ملائے ہوئے کو الگ کر دیا.
اب بتائیے قرآن کی حفاظت کا کیا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی اس میں کچھ لکھنا چاہ رہا اپنی طرف سے لکھ ہی نہیں سکتا ہے, قلم ہی نہیں چل رہا, ایسا ہے؟ کئی پرنٹنگ مسٹیک ہوتے ہیں قرآن کے سلسلے میں. مولوی صاحب بولتے تھے کہ یہاں سے نقطہ غائب ہے, پڑھتے پڑھتے کسی کو آ جاتا ہے دیکھو یہاں پہ کچھ تو مسٹیک ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتابت سے ہوتا ہے اور کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہو دیکھو قرآن میں نقطہ غائب ہو گیا, قرآن محفوظ نہیں رہا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا امام صاحب پڑھنے میں تراویح میں آیت غلط پڑھ لیں یا آیتیں چھوڑ دیں تو کوئی آدمی اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے, کیوں؟ قرآن محفوظ نہیں رہا, امام صاحب نے غلط پڑھ لی ہے. پیچھے سے لقمہ دینے والا لقمہ دیتا ہے, کیوں؟ وہ غلط پڑے گا, پکڑنے والا. تو حفاظت اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی کوئی غلطی کرنے والا غلطی کرے گا لیکن وہ غلطی باقی رہے گی. اب سب نے امام صاحب سے جو غلط سنا تھا تراویح میں, پوری دنیا میں اس کو کیا کر دیا گیا فیمس, اور سب وہی ماننے لگے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. بلکہ ایک غلطی کرتا ہے قرآن کے پڑھنے میں یا کتابت میں تو باقی لاکھوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو اس غلطی کو پکڑ کے اس کو درست کرتے ہیں اور ایکچوئل ٹیکسٹ پھر بھی باقی رہتا ہے. صحیح ہے؟ تو اگر یہی حدیث میں ہو تو پرابلم کیا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی حدیث پھیلا دے؟ ٹھیک ہے, اب پکڑنے والے پکڑ لیے اس کو, کہاں سے لایا؟ حدثنا حدثنا حدثنا, بتاؤ. اب وہ جھوٹا ثابت ہو گیا یا وہ ایسا آدمی ثابت ہو گیا جس پر اعتبار نہیں کر سکتے, اس کی حدیث کو چھوڑ دیا گیا. تو غلطی کو پکڑ لیا جائے تو بھی اس کو حفاظت کہتے ہیں. اس کو سمجھیے آپ, غلطی ہو جانے سے محفوظ نہیں رہا, ایسا نہیں ہوتا ہے. غلطی کے باقی رہ جانے سے اور اس کا سب میں پھیل جانے سے پھر جو تبدیلی آ جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ اب محفوظ نہیں رہا. کیوں؟ غلطی جم گئی. حدیث میں غلطی جمی نہیں, اس کو پکڑنے والوں نے پکڑا ہے. تو آج بھی اگر پیمانہ ختم ہو جائے تحقیق کا, جیسا کہ پچھلی کتابوں میں ہوا, پیمانہ ہی ختم ہو گیا. آج انسان کی تشریح اور رب کا کلام, تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, اس میں جو انسان کی کلمات جو انسان نے اپنی عقل سے جو سوچ سوچ کے ٹھونس دیا اس کتاب میں, آج کوئی پیمانہ اور ذریعہ ان کے پاس نہیں رہا کہ دونوں میں فرق کر سکے. اس لیے اب کیا ہو گیا, انسانی کلام اور اللہ کا کلام مکس اپ ہو گئے اور اس میں فرق کا کوئی پیمانہ باقی نہیں رہنے سے غلطی جم گئی, باقی رہ گئی. کیا حدیث میں ایسا ہے؟ نہیں. حدیث میں پکڑا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے؟ اس آدمی کی میموری خراب تھی, یہ ریلائبل نہیں ہے, اس کو نہیں لیا جائے گا گواہ کے طور پر. اس نے جو پہنچایا اس کو آتھینٹک نہیں مان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عورت کی گواہی کو, اکیلی عورت کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا ہے مال کے سلسلے میں. کیوں؟ اس کی فیلڈ نہیں ہے. ہاں, لیکن کچی یادداشت والی عورت, اس کے ساتھ میں ایک دوسری عورت اگر ہو, اس کی بھی یادداشت کچی ہے, دونوں اگر ایک دوسرے کو یاد دلائیں اور بات ایک ہی نکلے تو مانا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اکیلی کمزور یادداشت والا حدیث میں دلیل بنے گا نہیں. تو ایسے آدمی کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا علماء نے. کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے عدل اور ایسا آدمی جو کردار کے اعتبار سے مضبوط اور پختہ ہو اس کو گواہ بنانے کے لیے کہا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق, کوئی ایسا آدمی جو تقوی کی صفت سے متصف نہیں ہے, جس کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے, ایسا آدمی اگر تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی خبر کی جانچ پڑتال کر لو. یعنی اس کی صرف بات کو مت مانو, اس کو چیک کرو, ویریفائی کرو. ویریفائی کرنے کے بعد آتھینٹک ثابت ہو تو لو, ورنہ نہیں. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر معتبر آدمی آ کے کوئی بات بولتا ہے تو مانو. تو نبی کی بات جو بیان کر رہے ہیں, ایک نسل سے دوسری نسل, اس سے تیسری چوتھی نسل جو بیان کر رہے ہیں, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ معتبر ہیں تو کیا ان کی بات نہیں مانی جائے گی؟ مانی جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ قرآن کی حفاظت کے وعدے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ, اس کے الفاظ کے ساتھ, اس کے مفہوم اور عملی انطباق کی بھی حفاظت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ذریعے سے, اور جن کا پہلا طبقہ صحابہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب الحدیث کے ذریعے سے
حدیث کی حفاظت کی، جن کی زندگی کا سب سے اہم ترین ڈیوٹی اور جن کی زندگی کا سب سے اہم ترین عمل شب و روز کا یہ تھا حدیث کا سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، چیک کرنا اور عام کرنا۔ تو ایسے معتبر لوگ جو کردار کے سچے تھے، اگر بتا رہے ہیں تو کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ ساری دنیا کی باتیں مان رہے ہیں، BBC مان رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں مان رہے ہیں، اور ہم نبی کی بات جو اگر سچے لوگ بتا رہے نہیں مانے، پاگل نہیں تو کیا ہے؟ اس کو اندھاپن کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ بلا شبہ یقینی ہے، لیکن قرآن کا زمین پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں تفصیلی رہبری حاصل کریں، اور اس کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کو دی گئی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب متن محفوظ ہے تو تشریح محفوظ نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ ٹیکسٹ محفوظ ہے، سمجھایا ہوا جو نہیں سمجھ سکتا سمجھائے ہوئے کے بغیر وہی محفوظ نہیں، تو پھر کیا سمجھے گا؟ تو تشریح بھی محفوظ رکھنا کیا ہے؟ اس کا لازمی تقاضا ہے۔